This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और आपके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिल दारैन। नाज़रीन, अब आप जानते हैं कि किसी न किसी अहम मौजू पर हम मौलाना साहब से रहनुमाई लेते हैं और उसके बाद आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं। यकीनी तौर पर आपकी कॉल्स का भी इस्तक़बाल रहेगा, लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजू पर आएँ, जो मेरे साथ रखे हुए आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है वो कुदरती अज्जा से तैयार करता है। और रूह अफ़ज़ा, कौन सा ऐसा शख्स है जो रूह अफ़ज़ा से वाकिफ़ नहीं, या रमज़ान का महीना और ये रूह अफ़ज़ा उसके दस्तरखान की रौनक ना हो। अब जो क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है और आने वाले दिनों में कहा गया है कि इंडिया जो है वो कैपिटल कहलाएगा डायबिटिक पेशेंट का। उनको देखते हुए अब हमदर्द ने कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है। तो और स्क्वैश है यहाँ पर रखे हुए लेमन और ऑरेंज, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और मशरूबात हैं यहाँ पर जो अलग अलग फ्लेवर में हैं, जैसे कि शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब और रेड रश है, ये एनर्जी ड्रिंक है। इसी के साथ आप नारियल पानी रखा हुआ भी देख सकते हैं, तो इसका भी आप इस्तेमाल कीजिए। कुछ रूह अफ़ज़ा के फ्यूजन जो है वो टेट्रा पैक के अंदर भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे ऑरेंज और जैसे मैंगो और लीची, और साथ में आप लस्सी और मिल्क शेक भी रखा हुआ देख सकते हैं। तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में एक जाम शीरी और मशरूब है, तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और शहद के फ़ायदे से आप लोग वाकिफ़ हैं, शहद खाना सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिस शख्स ने शहद का महीने में 3 मरतबा इस्तेमाल किया वो मोहल्ले की अमराज से दूर रहेगा। नाज़रीन, एक और यहाँ पर आइटम रखा हुआ देख रहे हैं आप मेरे साथ, सत इसबगोल है। इसकी भी इफ़ादे से आप वाकिफ़ हैं, कब कैसे किस तरह इस्तेमाल करना आप लोग जानते हैं। और साथ में ग्लूकोज डी, ये एनर्जी के लिए फौरी यानी कि फौरी तवानाई के लिए 2 फ्लेवर में मौजूद है, रेगुलर और ऑरेंज, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ किचन के आइटम यहाँ रखे हुए हैं मेरे पास, जैसे कि केसर यानी कि ज़ाफ़रान, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग है और मस्टर्ड ऑयल, जिसके बगैर किचन अधूरा होता है। मस्टर्ड ऑयल जो कि एक किचन की अहम ज़रूरत। साथ में कुछ मसाले हैं, अजवाइन है, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये पाउडर फॉर्म में है, और साथ में साबित सिया मिर्च भी मौजूद है। तो ये मसाले मौजूद है, साथ में सिवई भी मौजूद है। सिवई का इस्तेमाल इस वक्त आप कर ही रहे होंगे रमज़ान में, और गैर रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ईद अब आया ही चाहती है, तो ईद के दिन तो सिवैयों के बगैर ईद का तस्वुर ही अधूरा समझा जाता है। हर घर में तरह तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। तो ये थी आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी। तमाम जहाँ हमदर्द आपके लिए मौसम गर्मा के मशरूबात तरह तरह के फ्लेवर्स के अंदर लेकर के आया, वहीं उसने आपके किचन का भी भरपूर इंतज़ाम किया है। तो आप इन प्रोडक्ट्स का फ़ायदा उठाइए, इनको इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। जैसा आप लोग जानते हैं रमज़ान का महीना जारी और सारी है, और अब हर दिन जो इस तरह से कह देते हैं कि अलविदा ही समझिए, यानी कि अब ईद आया ही चाहती है। इस रमज़ान के महीने को, जैसे बीच में कभी जिक्र भी आया था, हमारे लिए जो दिया गया था वो ट्रेनिंग पीरियड के लिए दिया जाता है साल भर में, ताकि हम बाकी 11 महीने जो हैं हराम चीज़ से रुक सकें। और क्योंकि हलाल चीज़ से हमें इस वक्त रोक दिया गया था, बाद में 11 महीने में जो हमारे ऊपर हराम है उनसे रुक सकें, ये इस वजह से था। लेकिन एक चीज़ और इसके अंदर कहा जाता है, रमज़ान को ये खैर का महीना कहा जाता है रमज़ान को। और इस महीने में हम लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ करके खैर के काम क्या भी करते हैं। लेकिन रमज़ान के बाद कोई क्या गुरबा ख़त्म हो गए या उनकी ज़रूरियात ख़त्म हो गई, कहीं ना कहीं ये जज्बा जो है वो मान पड़ता चला जाता है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी के कोई परेशानी है उसका मदावा कर सकते हो, यानी कि अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी आपको हैसियत दी है, ताकत दी है कि आपके पास कि आप उसकी परेशानी दूर कर सको, तो उसकी परेशानी दूर कर दो। और एक बात और कि अगर कोई आदमी दिल की नरमी से ये समझिए महरूम हो गया, तो वो कुल के कुल खैर से महरूम हो गया। तो जानते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से। जी मौलाना साहब, जैसे मैंने कहा कि क्यों जज्बा ईमान पड़ जाता है। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صحیح بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، جیسا کہ آپ نے کہا، ٹریننگ کا دور تھا یہ، اور یہ ٹریننگ جو ہے وہ صرف ظاہر ہے کہ ٹریننگ اسی ٹائم کے لیے نہیں ہوتی جب ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے، ٹریننگ ایک اور مقصد کے لیے ہوتی ہے جو آنے والے وقت میں ہمیں پیش آنے والا ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں ہم ٹریننگ لے کر ان تمام ہمدردیوں، مواسات کا، خیر خواہی کا، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے ذریعے جو ہم نے غریبوں کی ہمدردی کی، ان تمام چیزوں کا جو ہم نے عبادت کا اہتمام کیا، جو قرآن مجید کا اہتمام ہوا، جو تراویح کا اہتمام ہوا، یہ نماز اور عبادت اور تلاوت کا اہتمام یہ عادت ڈالنے کے لیے تھا۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ تو یہ پرہیزگاری کی عادت اور مشق جو ڈالی ہم نے، پیدا کی، اس کو پورے سال ہمیں جاری رکھنا ہے۔ یہ خیر ہماری اس مہینے تک ہی محدود نہ رہ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ و ان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی استمرار کے ساتھ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ جب ہم پابندی کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی خیر و برکت اور اس کی تاثیر ہماری روح کے اندر سرایت کرنے لگتی ہے۔ اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے جو اہتمام کیا ہے، کوشش کریں کہ وہ خیر، وہ عبادت، وہ نیکی، وہ ہمدردی، وہ خیر خواہی، وہ صدقہ خیرات ہمارا بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، ایک اور بھی ہے، اگر ہمارے دروازے پہ کوئی آ بھی جاتا ہے اس وقت، ہمیں کہا گیا کہ وہ کوئی کسی بھی کنڈیشن اس کو دے دیا کر، ہم رمضان میں نکال چکے، زکوٰۃ رمضان میں نکال چکے، اس طرح کے جملے ان لوگوں کو سننے کے لیے ملتے ہیں جو لوگ آتے ہیں، اور خاص طور سے جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ تو آتے بھی نہیں ہیں ان کے دروازے پر، تو ان کی کس طرح سے خیر خواہی اس وقت بھی رکھیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اللہ نے رمضان کے ساتھ خاص کیا ہی نہیں ہے۔ جب بھی آدمی صاحب نصاب بنتا ہے، سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور پھر ہر سال اسی وقت زکوٰۃ ہوتی ہے، چاہے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، شوال ہو، ذی القعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے بس ایک کے 70 کمانے کے لیے یہاں پر جو ہے اپنا ایک وہ بنا لیا، ٹرینڈ بنا لیا، بلکہ کہ بس رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اس سے حالانکہ بہت نقصانات بھی ہیں اور بہت سارے فائدے بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ ہر اس طرح کے کاموں میں خیر بھی ہوتی ہے اور کچھ وہ بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، رمضان کے بنا بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیے زکوٰۃ نکال بھی دی تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا حکم دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ تو صرف زکوٰۃ ہی تو ادا نہیں کرنی، زکوٰۃ کے علاوہ دیگر بھی تو آپ کے مالوں میں حق موجود ہے، غربا کا، ضرورت مندوں کا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے رمضان میں نکال دیا، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، یہ جو ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہمارے در پہ جو آئے گا ہم اسے دیتے ہیں، عام طور سے خود ہم تلاش کر کے غربا کو، یتامہ مساکین کو، بلکہ تلاش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے بھائی کے بچے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، بہن کے بچے ہوتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، محلے پڑوسی داروں کے ہوتے ہیں، ان کی طرف ہم دھیان بھی نہیں دیتے، اور جو ہمارے در پر آ کر سوال کرتا ہے ہم شان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کرتے ہیں، جبکہ یہاں تک بلکہ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ جو پیشہ ور فقراء ہیں ان کو دینا جائز بھی نہیں ہے، بعض مرتبہ تو حرام تک لکھا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جب ہم ادا کر رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، مانگنے والے کی نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مستحق تک پہنچائیں، مستحق کو تلاش کریں اور اس کو دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ چلیے آپ نے ادا کر بھی دی تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالوں کے اندر حق موجود ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نے رمضان میں ادا کر دیا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے پورے سال غریبوں کی ضرورت کو رکھا ہے، تو اللہ نے اس کا مداوع بھی رکھا ہے مالداروں کے پاس، مالدار پورے سال خرچ کریں اور غربا پورے سال اس کو جو ہے اپنا استعمال کریں، تبھی اس دنیا کا صحیح نظام اللہ کے جو فرمان کے تحت چل سکتا ہے۔ ورنہ تو اگر رمضان میں ہی ہم ساری خیرات عام کر دیں اور رمضان کے بنا ہم سمیٹ لیں اپنے مالوں کو اور اس کے اندر بالکل ہم بند ہو کر رہ جائیں تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے۔ ویسے ہمارا طریقہ یہی ہے کہ عبادت بھی رمضان کے اندر ہی سمیٹ لیتے ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں ہم دونوں چیزیں رمضان کے بعد ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ دو کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر اور مزید گفتگو کریں گے، موقع ملے گا تو۔ فاطمہ صاحبہ اور زہرا خاتون، پہلے فاطمہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوال ہے۔ جی، پہلا سوال، سونے کی زکوٰۃ 7.5 کے اوپر ہے تو 2.5 تولے کی دینا نا، پورے 10 تولے کی دینا؟ اچھا ٹھیک ہے۔
اور ایک سوال، یہ میرا حمل کی حالت میں ہے، اب 8واں مہینہ چل رہا، تو ڈاکٹر کیا بولے، ہاں پانی کی کمی بہت ہو گئی بولے، لیکن پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوتا بولے، لیکن میں بہت روئی، بہت ڈر گئی، بہت طبیعت بھی خراب ہو گئی، اس کے لیے کیا کرنا اور کیا وظیفہ کرنا ٹھیک، جس سے پانی میں اضافہ ہونے کا؟ مطلب ابھی تک آپ روزے سے تھیں؟ نہیں پھر ہو گیا، 8واں مہینہ چلا، ٹھیک ہے 9واں مہینہ لگتا ہے۔ ٹھیک۔ پہلا جو سوال ہے آپ کا، 10 تولہ آپ کے پاس سونا ہے، تو کچھ قرض بھی ہے یا ویسے ہی کہہ رہے ہیں 2.5 تولے پہ دینا یا 10 پہ دینا، کیا مقصد ہے اس کا؟ جی میرا 13 تولہ سونا ہے، لیکن 10 تولہ سونا نہیں بینک وہ میں تو ٹھیک ہے، رکھ کے لون لیے، اچھا بینک میں رکھ کے لون لیا ہے، اچھا اس پر بھی زکوٰۃ بنتی کیا؟ ٹھیک ہے۔ زہرہ خاتون صاحب آپ بھی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام آپ لوگ کو اللہ صحت مند رکھے، لمبی عمر کرے، ہم لوگ اسی طرح مسئلہ مسائل کا جانتے رہیں، سمجھتے رہیں، بتاتے رہتے آپ لوگ۔ میرا سوال ہے بھائی، جی عید کا دن نہانا ضروری ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ عید کا دن نہانے سے چاندی پر ایک بال کبھی نہیں بھیگتا ہے، عید کا دن نہانے سے بھیگتا ہے، یہی کا سچ بات ہے، صحیح ہے؟ آج جس کا بیماری ہے کوئی نہا نہیں سکتا ہے، ایک دن پہلے نہا لیا، جیسے ابری جمعہ پڑ رہا سنیچر کو عید ہو جائے گا تو ہم جمعہ کو نہا لیں، تو پھر سنیچر کو عید کو روز نہانا ضروری ہے؟ نہیں نہانے سے میرا وہ بال کیا نہیں بھیگے گا؟ اور ایک سوال ہے بھائی کہ ہم لوگ نیل لگاتے ہیں سفید کپڑے میں، وہ کپڑا پہن کے نماز جائز ہے یا ہاتھ میں رہ جائے نیل کا، جتنا بھی صاف کرو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے نخون وغیرہ میں، تو اس سے نماز میں کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب عید کے دن ایسا کون سا بال ہے جو عید کے دن بھیگتا نہانے کے؟ نہیں، ایسی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی سا بال بھیگنا نہ بھیگنے سے کوئی تعلق نہیں۔ جس دن جب غسل کرنا ہو تو تمام بال بھیگنے چاہیے جڑ تک، اور حدیث شریف میں تو یہ کہا گیا ہے ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کی جڑ تک میں ناپاکی جنابت ہوتی ہے، اس لیے جب غسل کرنا ہو چاہے ناپاکی کا یا پاکی کا سارے بال دھوئے جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک دن پہلے ہم نے غسل کر لیا ہے، طبیعت بھی خراب ہے، بیماری ہوتی ہے تو غسل کرنا فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کئی دن ہو گئے ہیں غسل کیے ہوئے تو اچھا ہے کہ عید کے دن غسل کر لیا جائے، لیکن ایک ہی دن پہلے غسل کیا تھا اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، نہانے سے نقصان ہوتا ہے، تو نہانا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ تو کہہ رہے تھے یہ کہیں سے ایک آدھ مرتبہ اور بھی کہیں سوال آیا کہ ایک بال ایسا ہوتا ہے کتنا ہی پانی ڈال لو وہ عید کے دن ہی بھیگے گا، تو کہہ رہے ہیں نا عید کے دن نہیں تو میرا وہ بال کیسے بھیگے گا، یہ سوال تھا ان کا۔ حاجی مان صاحب کپڑوں کا کیا دوسرا سوال تھا ان کا؟ کیا تھا والا ذہن سے نکل گیا، کپڑوں کے تعلق سے کچھ سوال کر رہی تھی نا یہ کہ کپڑوں کو ہم نیل وغیرہ دیتے ہیں۔ دیکھیں نیل لگانے کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، چونکہ نیل خود ناپاک نہیں ہوتا، تو نیل لگانے کی وجہ سے کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوتا، پاک رہتا ہے، بالکل اسے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیل لگاتے ہوئے ہاتھوں کو نیل لگ جائے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے، چونکہ نیل ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جسم تک پانی مانے ہو، پانی نہ پہنچ سکتا ہو، تو بالکل نیل لگانے کے بعد کپڑے میں نماز بھی ہو جائے گی، اور ہاتھ وغیرہ پر لگ جائے تب بھی وضو اور غسل ہو جائے گا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب وہ حاملہ ہے 8واں مہینہ اور وہ کہہ رہے ہیں رمضان کی وجہ سے، اور ڈاکٹر دیکھیے اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے یا خود ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمیں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اتنی تعداد میں روزے رکھ لیے جائیں جب صحت یاب ہو جائیں 2-4 مہینے کے بعد۔ نہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ رکھ کے دیکھے بھی تو پریشانی ہوئی ہے، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ چھوڑی دیں، بعد میں قضا کر لیں۔ اچھا 10 تولے سونا کچھ بینک میں کچھ نہیں، دیکھیے 10 تولے سونا ہے، اس میں سے 7 تولہ بینک میں رکھا ہے گروی، اور 2.5 تولے سونا اپنے پاس ہے، تو 2.5 تولہ کے علاوہ اگر اور کچھ بھی ہے چاندی وغیرہ تھوڑی موڑی، یا اسی طریقے سے اور جو ہے پیسے کچھ نقدی یا کچھ اور مال تجارت موجود ہے تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بہرحال وہ 2.5 تولے پر ہی ہوگی، باقی جو بینک میں رکھا ہے اس پر پیسہ لے رکھا ہے لون وغیرہ، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی ایوب صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मुफ्ती साहब मेरे को एक सवाल था कि मस्जिदों में, पुरानी मस्जिदों में क्या है 10-12 साल का वो नमाज का पढ़ते तो रहते ना, पेपर फिल्म लगा के रख दे रहे हैं, तो ये इसके तरफ से नमाज पढ़ना चाहिए नहीं? क्या लगा के रख दे रहे हैं? होता क्या वो रमजान के महीने में नहीं, साथ वो रहता ना फिल्म नमाज का लगाते ना टाइम टेबल। क्या लगाते हैं? सीरम? क्या लगाते हैं? नमाज का टाइम टेबल तो वो तो 12 महीने लगा रहता है, रमजान में क्या? नहीं, ये 20 साल से हमारे मस्जिद में लगा हुआ है, फिर उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज करना जरूरी है क्या? 1 साल का पेपर आता ना नमाज का वक्त, टाइम टेबल का। देखिए नक्शा निज़ामुल औकात का तो मामला बड़ा दायमी होता है तकरीबन, अक्सर तो 20 साल का या 10 साल का तो होता नहीं है। यास्मीन साहिबा से भी सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद जवाब देंगे एक साथ। यास्मीन साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो रात जागने की रातों में ना नफिल पढ़ते हैं तो कज़ा नमाज पढ़ते हैं? जागने की रातों में नफिल पढ़े या कज़ा नमाज? हाँ ठीक, और बस ये। हाँ जी मौलाना साहब। जी, क़ज़ा नमाज़ें मुक़द्दम हैं, वो भी पढ़िए, और उससे टाइम बचे तो नफिल भी पढ़िए। तहज्जुद का वक्त हो तो तहज्जुद पढ़िए, लेकिन जागने वाली रातों ही में क़ज़ा की नमाज़ नहीं पढ़नी है, बाकी दिनों में पढ़िए। जहाँ तक याद आ जाए तमाम क़ज़ा नमाज़ों को अदा कर लीजिए, दोनों काम हो जाएंगे जी उसके अंदर। जी मुफ्ती साहब, मस्जिदों में टाइम टेबल क्या मसला? देखिए टाइम टेबल अगर इनका वही है निज़ामुल औकात वाला जो नक्शा होता है, दायमी नक्शा, तो उसमें तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो महीने के एतबार से, हर तारीख़ के एतबार से अपडेट रहता है, उसमें बार बार अपडेट की उसे ज़रूरत ही नहीं है। तो वो तो पूरा जो है हर महीने के हिसाब से, मौसम के हिसाब से वो तैयार शुदा होता है, तो उसे तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रोज़मर्रा वाला वो चेंज होता ही है, कुछ और मकसद है तो अलग बात है। जी, निशात साहिबा को शामिल करेंगे। फरमाइए, क्या सवाल निशात आपका? हाँ सवाल बयान कीजिए मोहतरमा। हाँ बता रही हूँ ना, 2 सवाल है मेरे। जी। मेरा दिल मकान था, वो मेरे लोन का था, तो मैंने बेच दिया। बेच दिया? उसके बाद बेच दिया, लोन का था, लोन पे चल रहा था। ठीक, तो लोन अदा हो गया था या नहीं? नहीं, अब मैंने लिया दूसरा, वो भी मैंने ना नीचे मिलने ले लिया, तो मैं बेच रही। लेकिन मेरा सोना है ना, तो मेरे गिरवे रखा। अब मैं ज़कात के लिए पूछी, वही कैसा अभी क्या करें, हमारे पास है नहीं तो देवे ज़कात, बाद में दे सकें, क्या है ये पूछना चाहूँ। अभी आपके पास जो आपने गिरवी सोना रखा है उसके अलावा कुछ है? हाँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ना कोई पैसा, कोई डेट, ना कोई कुछ, ना कुछ। ठीक है। सोना भी रखे वो ना, कोई 1 साल ही नहीं है, 2-4 साल ही हो गए, 5-6 साल ही, वो छुट ही नहीं पा रहा। देखो मकान 20,000 में लोन मकान में देती थी, अब कहाँ से बचते? तो अल्लाह का शुक्र है मेरा लड़का बाहर रहता, नहीं तो क्या। अब कुछ हाँ, लड़का बाहर रहता, वो बेचता था 20,000 रुपया, तो वो कर्जे में चल जाता, उसमें भी मकान में। अब दूसरे का नाम चल रहा था, मेरे नाम भी नहीं, इस वजह से बेचा, बहुत मुश्किल से बिका भाई, वो इतना मुश्किल से, बस पूछो मत। ठीक है, सवाल पहुंच गया आपका। अस्मा साहिबा को शामिल करेंगे। फरमाइए अस्मा साहिबा, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे इस जुम्मा के दिन मगरिब के बाद ना उर्दू की पहली तारीख हो जाएगी, तो हम क्या इशा की नमाज के साथ तराबी अदा कर सकते हैं क्या? तराबी की नमाज अदा कर सकते हैं क्या, ये पूछना था मुझे। क्योंकि ना मेरे भाई बोल रहे हैं कि ना उस दिन तराबी की नमाज नहीं होगी, क्योंकि चांद की पहली तारीख नजर आ जाएगा ना, क्योंकि शनिवार की दिन है, इसीलिए तो मगरिब की पहली तारीख हो जाएगी, तो तुम्हारी तराबी सिर्फ जुमरात की सब तक ही होगी, ये पूछना था। ठीक है। और दूसरा सवाल मुझे पूछना है कि सूरह यासीन, सूरह फातिहा और सूरह अंबिया, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क की फजीलियत क्या है और उसे कब पढ़ना चाहिए? जी मौलाना साहब, देखिए सूरतें जो उन्होंने कही हैं, हदीस शरीफ में सूरह यासीन के बारे में आता है कि जो सुबह को सूरह यासीन पढ़ लेता है, क़ुज़ियत हवाइदुहु, उसकी तमाम ज़रूरतें अल्लाह ताला पूरी कर देता है। सूरह मुल्क रात को पढ़ने की बहुत फजीलत है, क़ब्र में उसकी तरफ से, उसकी वजह से हिफाजत होती है। सूरह वाक़िया रात को शाम को पढ़ने में खैर बरकत होती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटियों को ये सूरत सिखाया करते थे,
اور کسی نے جب کہا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ بتا رکھی ہے، وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اچھا یہ ہے کہ جون سی صورت ہم نے جس وقت میں پڑھنا شروع کر رکھی ہے اسے پابندی سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا مولانا کبھی کبھی ذوق شوق جو ہے اللہ تعالیٰ ٹریننگ کا جو ہے اتنا ہوتا ہے، جیسے ابھی کہا بچی نے کہ اس دن بھی تراویح پڑھ لیں جب چاند ہو گیا. نہیں، اس دن تراویح تو نہیں ہے، لیکن اس دن آپ نماز شکر پڑھ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنے کرم سے رمضان کے روزے پورے کرا دیے، تراویح کی پابندی ہم کرتے رہے. وہ تراویح کا وقت تو ختم ہو گیا. جیسے رمضان کا چاند دیکھتے ہی ابھی روزہ نہیں آیا ہے لیکن تراویح شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی عید کا چاند دیکھتے ہی تراویح ختم ہو جاتی ہے. اس وقت میں مغرب کی نماز کے بعد آپ چاہیں تو اوابین کے نفل پڑھ سکتی ہیں. تراویح کے بجائے نماز شکر پڑھیے، نماز حاجت پڑھیے کہ پروردگار باقی سال پورا ہمارا خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ کی تابعداری فرما برداری میں گزرے. یہ کیجئے، جو طریقہ ہے اس سے باہر اپنے آپ سے نہ کچھ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، اللہ کو تعالیٰ چاہتا ہے میری مانو، اپنے دل کی نہ مانو، بھلے سے چاہے آپ زیادتی کر رہے ہو، اس کی عبادت ہو وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. اچھا مفتی صاحب، مکان گروی رکھا تھا، اس کو بیچ دیا، پھر دوسرا مکان لیا، پھر سونا، کیا پورا سوال جو تھا آپ کے؟ دیکھیے جب اپنے پاس کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ گروی رکھا ہوا ہے اور قرض اتنا زیادہ ہے تو پھر زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ میں نے پوچھ ہی لیا کہ کچھ اور ان کے پاس ہے بھی نہیں، تو بہرحال زکوٰۃ نہیں ہے آپ کے ذمہ کچھ بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے بار بار اس طرح کا عمل کیا ہے گروی رکھنے کا اور اس وقت سود پر پیسہ لینے کا، یہ اچھا عمل نہیں ہے. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ پریشانی آتی ہے اور بالکل سود کے معاملے میں پریشانی آتی ہے، اس لیے اس کو جلد از جلد اتارنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کریں اور آئندہ نہ لینے کا اللہ سے وعدہ کریں اور آئندہ کبھی اس طرح کے چکروں میں نہ پھنسیں. اس پہ کسی دن پورا تفصیل سے کوئی بات کریں گے، کیونکہ مسلمان آج کل اس میں پہلے تو کیونکہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ جہاں کوئی بات سنی فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے. وہ جو حدود تھی نا وہ اس کے قریب بھی نہیں جایا کرتے. ہمارا کیا ہے کہ اس کے اندر سے کچھ ہیلے بہانے تلاش کرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیں ہم. ہمارا طریقہ کار یہ. بہرحال دو کالر ہیں، سلیم بانو اور عقیلہ صاحبہ. سلیم بانو صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارا یہ سوال ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہے، اس کی سرجری ہوئی تھی وہاں پر، تو ہے نا اس کی روشنی چلی گئی، اس کے لیے دعا بتائیے. بیٹی کی سرجری ہوئی تھی، اس سے روشنی چلی گئی اس کی؟ ہاں اس کی روشنی چلی گئی ہے، تو اس کے لیے دعا بتائیے. تو یہ سرجری کہاں کی ہوئی تھی اس کی؟ جی ہو گئی اس کی سرجری. ٹھیک ہے. عقیلہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں مفتی صاحب کو، آپ سب لوگ کو دیکھ کر ایسا دل کو ایسا خوشی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور ایسا دل میں ایسا خوف رہتا ہے، ایسا لگتا ہے بے چینی رہتی ہے کہ کب مفتی صاحب سے ہمارے سوال کا حل حاصل کرے. تو میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ ہمارے مرحوموں کا، ان کے ہاتھ سے اگر جو کچھ بھی گناہ خطا ہو گئی ہو تو ان کی مغفرت کے لیے ان کی نماز توبہ ہم پڑھ سکتے ہیں کیا، اور ان کی طرف سے ہم استغفار کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، مغفرت اور نماز توبہ ان کی طرف سے. دیکھیے کسی دوسرے کی جانب سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ بات یاد رکھیں. کسی دوسرے کی جانب سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، یہ تو خود آدمی کرے. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں. کسی اگر نمازیں ان کی چھٹی ہوئی رہ گئی تھی یا روزے چھوٹے ہوئے رہ گئے تھے تو اس کا فدیہ تو ادا کیا جا سکتا ہے. بہرحال عمل آپ کا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کر کے یا کوئی ذکر و اذکار کر کے یا صدقہ دے کے، سب سے بہتر چیز ایصال ثواب کر سکتی ہیں. اس کی اجازت ہے، ایصال ثواب کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب خود نیک راہ پر چلتے ہیں یا ہم خود جو ہے کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو ہمارے والدین کو خود بخود اس کا اجر ملتا ہے مرنے کے بعد بھی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود صحیح راستے پر رہیں اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، اور ان کے لیے ویسے بھی ہم صدقات وغیرہ اور ایصال ثواب وغیرہ کرتے رہیں. بس یہی ان کے لیے ہے، باقی ان کی طرف سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے. صاحب بیٹی کی سرجری ہوئی، اس سے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی اس کی، اس کے لیے کوئی دعا؟ دیکھیے 18ویں پارے میں ایک آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، تو وہ ان کو خود سکھا دیجئے. پوری آیت پڑھ سکیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ اتنا پڑھ لینا بھی کافی ہے. اللہ نور السماوات والارض یہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ کر انگوٹھوں پہ دم کر کے آنکھوں میں پھیر لیا کریں.
اور یا نورو یہ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی روشنی واپس ہو جائے گی۔ نفیس بیگم اور طاہرہ صاحبہ دو کالیں ہمارے ساتھ ہیں۔ نفیس صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وہ قرآن میں جو کلمہ طیب پڑھتی ہوں میں، پوری قرآن ہونے کے بعد میں کہ ابا کے نام سے بخشا سکتی ہوں کیا میں؟ ایک کلمہ طیبہ والی قرآن؟ جی ہاں قرآن پڑھتی ہوں میں۔ نہیں قرآن میری بات سنیے، جو قرآن پڑھتی ہیں وہ پراپر قرآن پڑھتی ہیں یا ہر لائن پہ بسم اللہ یا لا الہ الا اللہ یہ پڑھتی ہیں؟ ہاں یہاں تھا قرآن پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے تو پورا قرآن ہو جاتی ہے کیا وہ؟ ٹھیک ہے طاہرہ صاحبہ فرمائیے۔ اور روزے میں روزہ بہت لگتا ہے میرے کو، سینے میں بھی جلن ہوتے رہتی، گولیاں کھائی تو میرے مزاج خراب ہے میری۔ تو روزہ رکھ رہی ہیں آپ؟ جی ہاں روزے تو رکھ رہی ہوں میں، پورے 16 روزے ہو گئے آج تو میرے، پورے روزے رکھے تک مزاج تو خراب رہ گئی میری۔ روزے پورے ہوتے کیا نہیں ہوتے وہ پوچھنا تھا آپ سے۔ ٹھیک ہے طاہرہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا۔ جی مفتی صاحب روزے ان کے ہو گئے؟ جی دیکھیں روزے ہو جائیں گے آپ کے، چونکہ یہ جلن ہونا یا اس طرح کا معاملہ ہونا اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے آپ سحر کے اندر کھانا کھانے کے ساتھ اگر کچھ سلاد وغیرہ استعمال کریں، کھیرا وغیرہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ ویسے تو اب چند روزے رہ گئے، باقی آپ نے سارے رکھ ہی دیے، اللہ قبول کرے گا۔ آپ رکھتی رہیں جو باقی ہے، اس میں بھی ہمت کریں، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نفیس صاحبہ کا ایک سوال تھا، میں نے شاید لکھنے سے مس ہو گیا، مجھ سے یاد دھیان آ رہا ابھی جو کال کیا تھا نفیس صاحبہ کا ایک سوال۔ اچھا اس سے پہلے؟ ہاں میں شاید لکھنے سے چوک گیا میں کسی جگہ پہ، چلیے ابھی یاد آئے گا تو فی الحال شامل کر لیں۔ شمانہ کو شامل کر لیتے ہیں۔ فرزانہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب میری 3 سوال ہے چھوٹا چھوٹا۔ مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے، جب پہلے میں دعا مانگتی تھی تو میں ایسے بولتی تھی، مطلب اردو لفظ میں اپنی ماں کے لیے۔ اب میں جب سے یہ دعا مفتی صاحب بتائے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب سے میں یہ دعا پڑھتی ہوں تو مفتی صاحب ایک تو والد صاحب ہے، ایک والدہ ہے، ایک میری ستیلی اماں ہے، تو میں کیا 3 بار پڑھوں یہ دعا؟ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب میرے نا بچے سوئے رہتے ہیں فجر کا نماز میں، تو میرے پاس ذرا سا بھی جگہ نہیں بچا ہوتا۔ اب میں ایک بچے کو کسی کو اٹھاتی ہوں تو وہاں پر جگہ جو خالی ہوتا ہے وہاں پر میں فجر کا نماز پڑھتی ہوں، تو اس وقت مفتی صاحب میں کپڑا سے تھوڑا سا نا وہاں پہ جھاڑ دیتی ہوں، کیونکہ جگہ تو ہوتا نہیں جھاڑو لگانے کا۔ تو یہ عمل کیسا ہے یہ بتائیے۔ تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، اگر کسی کے پاس قرض ہو تو کیا عید میں اس کو نواں کپڑا لینا ممکن ہے یا نہیں قرض کر کے؟ ممکن مطلب ضروری تو نہیں ہے کوئی۔ بتائیے مفتی صاحب قرض کر کے دینا؟ دیکھیے عید پر نیا کپڑا پہننا کوئی ضروری فرض یا واجب تو ہے نہیں، بس یہ ہے کہ خوشی ہوتی ہے۔ احادیث کے مطابق تو یہ ہے کہ صاف ستھرا کپڑا پہنا جائے، غسل کیا جائے، سنت طریقہ ہے، اچھے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے، یہ جو ہے سنت ہے۔ باقی نیا کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، تو اپنی ایک امنگ ہوتی ہے۔ اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہے بچوں کی وہ ہے تو بہرحال قرض ہے تب بھی ان کو بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ احتیاط آپ پہلے اس معاملے میں کریں کہ پہلے قرض ادا ہو جائے، باقی یہ تمام جو ہے خوشیاں بعد میں پوری کریں، لیکن بہرحال جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ضروری یا فرض تو ہے ہی نہیں۔ وہ دعا جو کہنی تھی وہ 3 مرتبہ پڑھیں پھر آپ؟ دیکھیے دعا ہی غلط پڑھ رہی، سب سے پہلی بات یہ جی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما ہے، یہ کما نہیں ہے، کما نہیں ہے، کما آپ پڑھ رہی ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، اس میں کوئی مقدار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو اردو میں دعا کرتی تھیں وہ بند کر دی آپ نے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے آپ پڑھ رہی ہیں اور اچھی بات ہے، آپ سمجھ کر پڑھیں، لیکن پھر بھی اپنی زبان میں اپنے والدین کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ سے اپنی زبان میں جو دل سے دعا ہوتی ہے وہ اس کا معاملہ ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی لینگویج کا ہے تو وہ اپنی لینگویج میں اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے اپنی مرادیں رکھے،
وہ ایک الگ چیز ہے. وہ 3 مرتبہ اس لیے پڑھنے کہہ رہی ہیں تینوں کے لیے. ہاں تینوں کے لیے الگ الگ. ایسا نہیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. وہ تو ایک ہی پڑھ کے بھائی ماں وہ بھی ہیں جی سگی ہوں یا اچھا صاحب وہ کہہ رہے ہیں بچے سوتے رہے, گھر چھوٹا ہے تو فجر کی نماز ان کو اٹھا کے جھاڑ کے اس طرح سے کچھ ایک طرح چلتا ہے. وہ جو اصل میں یوں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صفائی جھاڑو دے نہیں سکتے, وہ رات میں جھاڑو دینے کو بڑا سمجھا جاتا ہے, اس کی وجہ سے اصل میں پوچھنا پڑ رہا ہے انہیں. جی جی جی. تو صفائی مقصود ہے, وہ چاہے جھاڑو کے ذریعے ہو یا کپڑے کے ذریعے ہو, اور ان کو تھوڑا سا بچا کے, گھر تنگ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرہ مبارک میں جب نماز پڑھتے تھے تو وہ جگہ تنگ تھی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے لیٹی رہتی تھی, تو ہاتھ سے اشارہ کر کے وہ ان کو توجہ دلاتے تھے, تو وہ ٹانگیں سکیڑ لیتی تھیں. حضور سجدہ کر لیتی تھی, جب سجدہ کر کے فارغ ہو گئے کھڑے ہوتے تھے تو اشارہ کر دیا کرتے تھے, پھر پاؤں پھیلاتی تھیں. تو ایسا کوئی حرج نہیں ہے, آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ گھر کی تنگی کے باوجود ہم نماز کی پابندی کریں. جی مگر بہتر تو یہ ہے کہ بچوں کو بھی جگہیں فجر کی. میں وہی کہنا چاہتا بہتر سے بچے ہو جائیں, لیکن آپ نے سنا کئی بار ان کا بچے کہاں سنتے ہیں. لیکن ایک بات اس میں یہ ہے, یہ جو یہ تھوڑا سا سمجھنے میں فرق ہے, یہ سمجھ رہی ہیں کہ اور بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ بغیر جھاڑو لگائے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں وہی تو مولانا صاحب کر نہیں, وہ ہے کہ جھاڑو لگانا کوئی فرض نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے, یہ جو سمجھ رہی ہیں صفائی مقصد ہے. ہاں. 2 کالر کافی دیر سے منتظر ہیں, رضیہ صاحبہ اور فیاض صاحب. پہلے رضیہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے, فرمائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ پھوٹے آئینے میں منہ دیکھ سکتے ہیں کیا؟ ٹوٹے آئینے میں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, میں نے سوال آپ کا جمع کر لیا. فیاض صاحب آپ بھی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سوال ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ رمضان میں 29 دن عبادت کرتے ہیں جی, کیا عید کے دن بھی کوئی مخصوص عبادت ہے, کچھ ہے؟ عید کے دن کوئی مخصوص عبادت؟ جی کوئی. چلیے ویسے تو عید کی نماز ہی ہے مخصوص, اور تو کچھ مجھے باقی مولانا صاحبان بتائیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے. جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار, پہلے جو آپ میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں. سبھی پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں, اور ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹس جو ہے قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں, پورے رمضان ہمارے افطاری دسترخوان کی رونق بنا رہا. اب ہمدرد نے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا ہے, ساتھ میں 2 اسکیش آپ میرے ساتھ رکھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, لیمن اور اورنج, ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کچھ اور فلیور میں جو مشروبات ہیں وہ شربت خس, شربت سندل, شربت گلاب, اور یہ ساتھ میں ریڈ رش رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. ریڈ رش ایک انرجی ڈرنک کے ساتھ میں اس کے ناریل پانی رکھا ہوا ہے, آپ اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ ہمدرد نے روح افزا کے فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر لانچ کیے, مینگو اور لیچی, یہ 2 فلیور موجود ہیں, ساتھ میں لسی اور ملک شیک بھی موجود ہے. ایک اور اس کا ہمدرد کا مشروب ہے جامع شیریں, اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں آپ جو رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ساتھ میں گلوکوز ڈی, یہ فوری انرجی کے لیے, فوری توانائی کے لیے, یہ 2 فلیور موجود ہے, ریگولر اور اورنج. تو آپ یہ فوری توانائی کے لیے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں یہ شہد رکھا ہوا ہے یہاں, شہد سے آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں, شہد کھانا سنت ہے تو اس کا بھی استعمال کیجیے. اب بڑھتے ہیں کچھ کچن کے آئٹم کی طرف, لیکن اس سے پہلے سے میرے ساتھ ایک اور آئٹم رکھا ہوا ہے یہاں پر, وہ بتا دیتا ہوں. پروڈکٹ وہ ہے ست اسبگول, اس کی فائدے سے بھی آپ لوگ واقف ہیں, کب کیسے استعمال کرنا آپ لوگ جانتے ہیں. اب کچن کے آئٹم کی طرف بڑھتے ہیں. کیسر یعنی کہ زعفران کا آپ استعمال کیجئے, ہینگ رکھا ہوا ہینگ کا استعمال کیجئے. کچھ مسالے یہاں پر اجوائن ہے, ہلدی, دھنیا, مرچ, یہ پاؤڈر فارم میں موجود ہے. سیاہ مرچ جو ہے یہ ثابت ہے یہاں پر رکھی ہوئی. اور ساتھ میں آپ رکھے ہوئے دیکھ رہی ہیں سیوئیں جو ہے آپ استعمال کر ہی رہے ہیں رمضان میں, اور غیر رمضان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے, لیکن عید کے دن کچھ زیادہ اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے. طرح طرح کی اس سے ڈشز بنائی جاتی ہیں. تو ہمدرد پورا ایک خزانہ لے کر کے آیا, جہاں موسم گرما کے لیے ہمدرد نے آپ کا طرح طرح کے فلیورز میں مشروبات کا انتظام کیا, وہیں آپ کے کچن کا بھی پورا بھرپور خیال رکھا ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کچن کے تمام تر آئٹم یہ رکھے ہوئے, تو ان کا استعمال کیجئے اور ان سے فائدہ اٹھائیے. اب یہ 2 سوال ہیں ان کے میرے پاس جمع ہے 2 کالرز کے. ایک تو یہ ہے کہ مولانا صاحب عید کے دن کوئی مخصوص عبادت؟ بس عید کی نماز ہی ایک تو مخصوص عبادت ہے جی, اور وہ بھی مردوں کے لیے ہی عیدگاہ میں. عورتیں نماز پڑھنا چاہیں تو نفل نماز اپنے گھر پہ پڑھ سکتی ہیں. باقی اس کے علاوہ تسبیحات ہیں, تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ, دوسری تسبیحات, نفل نمازیں جو چاہیں پڑھیں. عید کے لیے مخصوص عبادت کوئی نہیں ہے. ٹوٹے آئینہ ٹوٹ گیا,
دیکھیے دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عام طور سے آئینہ ٹوٹے ہوا دیکھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ جب آئینہ ٹوٹتا ہے تو اس میں کچھ نوکیلے حصے بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. جس طریقے سے ٹوٹے برتن میں پانی پینے سے منع کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، وہی اس ٹوٹے آئینے کا معاملہ ہے. لیکن بعض مرتبہ آئینے میں بال آ جاتا ہے یا اس طریقے سے وہ نقصان دہ تو نہیں ہوتا لیکن کنارے سے کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے، دیکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. ثنا اور سیفی صاحب دو کالر ہمارے ساتھ ہیں. ثنا صاحبہ آپ سے خاتمہ میں فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب سے میرے دو سوال تھے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ میری شادی میں ہمارے امی لوگ 5 تولے سونا دیے تھے جی اور اپنے ہسبینڈ نے 6 تولے دلائے تو پورے 11 ہو گئے. تو ماں باپ کے بھی سونے سے ملا کے یا شوہر کے بھی سونے سے ملا کے زکوٰۃ نکالنا یا نہیں صرف ایک ہی نکالنا وہ معلوم کرنا تھا. شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ کبھی 29 روزے ہوتے یا کبھی 30 روزے ہوتے تو اپنے کو جائز ہے کیا 30 پورے رہ کے عید منانا یا 29 یا 30 یہ معلوم کرنا تھا. آپ یہ بتائیے آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ ابھی 11 سال ہو گیا. 11 سال ہو گیا. تو ابھی آپ نے زکوٰۃ دی ہے کبھی یا نہیں؟ نہیں ابھی تک تو 5 ہی تھا، ابھی 6 تولے دلا دیے. اچھا ابھی دلا 6 تولے. ٹھیک ہے. سیفی صاحب فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ جی فرمائیے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب سوال یہ ہے میرا کہ یہ تولہ میں کتنا گرام ہوگا؟ تولہ کتنے گرام ہوگا؟ ہاں جیسے مان لیجیے ہوتا ہے نا کہ 7.5 تولہ یا 52 تولہ، تو یہ مطلب یہ ہے آپ کا کہ گرام کے اندر آپ کو وزن بتا دیں کتنے گرام سونے پر جو ہے زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ ایسے سوال تو میرے پاس کئی تو ہے بجرا سوال کئی بار ملانے کے بعد اب اس بار کال لگی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. تو فی الحال اتنا بتایا جا پھر بعد میں کال لگے گا تو. ہاں جی مفتی صاحب 5 تولے تھا، اب ہسبینڈ نے 6 تولے دلا دیا سونا. زکوٰۃ ہوگی اس پر. 11 تولے سونا بن گیا، اگر انہوں نے آپ کو دے دیا، وہ آپ کو مالک بنا دیا تو اس پر زکوٰۃ تو آپ کے ذمہ ہوگی. لا محالہ جس کے پاس 5 تولے سونا پہلے سے موجود ہو تو وہ صرف سونا تو ہوگا نہیں، چاندی بھی ہوگی اور کچھ اور بھی ہوگا، تو پہلے سے زکوٰۃ 11 سال سے نکال ہی رہی ہے تو یہ اضافہ ہوا ہے تو بہرحال اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی، زکوٰۃ ہوگی. ایک مسئلہ آپ جو بتاتے ہیں وہ اس طرح سے کہ 5 تولے ہسبینڈ کا 6 تولے ہسبینڈ کا 5 تولے نہیں، یہ ایک عام طور سے ہمارے یہاں جو شادی بیاہ میں زیور چڑھائے جاتے ہیں، عام طور سے ہمارے یہاں کا مزاج یہ ہے کہ جو شوہر کی طرف سے ہوتا ہے بھلے ہی بیوی کو پہننے کو دے دیا جاتا ہے لیکن مالک اس کا شوہر ہی ہوتا ہے. جو بیوی کے مائکے سے ملتا ہے وہ مالک بیوی ہی ہوتی ہے، شوہر اس کا مالک نہیں ہوتا. تو عام طور سے مزاج یہ ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز زیور مہروں میں لکھوا دیتے ہیں یا بعض پھر تو وہ بیوی مالک بنی گئی، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں بنا کر دیا اور اسے مالک ہی بنا دیا تو اس پہ زکوٰۃ پھر اسی بیوی کے اوپر ہی ہوگی جب بیوی کو مالک بنا دیا تو. نہیں جیسے عام طور سے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا ہی ہے. اب جیسے آپ نے کہا اچھا یہ ہے کہ بات صاف کر دی جائے. ہاں تمہارے منگے بطور تمہارے استعمال میں آ رہا ہے، چیز ہماری ہے، تاکہ یہ کنفیوژن نہ رہے اور جو مالک ہے وہ اس کی زکوٰۃ کا ذمہ دار ہوگا. یہ صاف کر لینا اچھا ہوتا ہے. یہ جو مولانا صاحب نے بتایا صاحب نے ایک دفعہ کہ اگر جب خدا نخواستہ کوئی ایسا کسی خاندان کے اندر علیحدگی ہوتی ہے تو ساری چیزیں واپس لے آتی، میرا مال مجھے تمہارا اسی وقت پتہ چلتا کس کی ملکیت کیا ہے. یہ بالکل برحق بات ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ تھا ان کا. اچھا 29 یا 30 روزوں کا مجھ کے اگر چاہے ہم 30 کے بعد پورے کریں. دیکھیے ہمارے اوپر جو روزے فرض ہیں وہ مہینے کے ہیں. من شہید منکم الشہر فلیصم ہو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس مہینے میں موجود ہو، جو یہ مہینہ پائے اسے روزے رکھے. اب مہینہ جو ہے وہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے. اگر کسی دفعہ مہینہ 29 کا ہوا تو یہ نہیں کہ ہمارے روزے کم رہ گئے اور ہمیں ایک پورا کرنا ہے، روزے پورے ہو گئے ہمارے. جی 29 پر ہی پورے ہو گئے. بلکہ وہ جائز ہی نہیں ہے اگر کوئی اس طرح رکھتا ہے تو. جی چونکہ اللہ کے اس میں وہ تجاوز کر رہا ہے. ہاں گرام میں زکوٰۃ اس نام سے اگر نہ رکھ رہے ہیں تو وہ غلط ہے. ہاں شوال میں رکھ رہے ہیں، شوال والے روزے تو وہ الگ بات ہے. دیکھیے عام طور سے جو ہے 1 تولہ 12 گرام کا ہوتا ہے. اب تو تولہ 10 گرام کا چل رہا ہے
لیکن تولہ 12 گرام کا ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے جو پچھلی مقدار میں اور اب کی مقدار میں جو جب جوڑ لگایا جاتا ہے تو اسی اعتبار سے لگایا جاتا ہے. جیسے مہر کا معاملہ آتا ہے 152.5 تولہ چاندی، تو اصل 132 تولے ہیں، لیکن گرام چونکہ وہ ہو گیا تو اس لیے 152 تولہ، یا اگر کم ہوتا ہے تو اور بڑھا کر کے، یا اسی طریقے سے تمام چیزوں میں وہی لمٹ لیا جاتا ہے. گرام میں وزن جو ہے 86 گرام اور 400 ملی گرام بن رہا ہے، جو بتاتے ہیں اگر اتنا ہے تو زکوٰۃ ہے 86 گرام. نہیں مطلب تولہ کے حساب سے اگر کہیں تو 12 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے. وہ تو گرام میں سے معلوم کریں سونا کتنے گرام پر زکوٰۃ ہے، تو گرام میں جو میں نے معلوم کیا تھا وہ 86 گرام اور 400 ملی گرام کا بنتا ہے اس کا. اتنا اگر ہے تو زکوٰۃ ہے، یعنی کہ موجودہ دور کے اندر تو 8.5 تولے سے بھی زیادہ مطلب تجاوز کر گیا. 8.5 تولہ، ہاں اس سے بھی زیادہ ہو گیا. مطلب موجودہ دور پہ 8.5 ہے تو اس پر نہیں بنے گی 10 گرام کے اس کے اکارڈنگ. اس طرح کی چیزیں جو ہے. اور رابعہ صاحبہ کو شامل کر لیتے ہیں. رابعہ صاحبہ فرمائے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت میرے سوال کو اب قرآن پڑھ کو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اب لائلۃ القدر رات میں کو اب وہ اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا کی قرآن ہدیہ کرنا میری سمجھ میں پوری لینگویج نہیں آئی. شب قدر میں قرآن پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے کیا؟ والدہ پوچھ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی فرمائیے. ہاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قرآن کریم پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ سب کو شامل کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ازواج مطہرات کو، تمام انبیاء کو، صحابہ کو، اپنے مرحومین کو، سب کو شامل کر لیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے. شاہین صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ شاہین اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. پورے پروگرام میں آپ پہلے کالر جس نے ٹی وی کھول رکھا ہے. شاہین صاحبہ سوال بیان کیجئے. ارے محترمہ ہمیں تو گانے نہ سنائیے ہیں اس وقت بیٹھ کر کے. چلیے بات ہی نہیں کرنا چاہتی. ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. کون سا کا شاید ڈسٹربینس ہے. ویسا ہم بات کر رہے تھے اسی کے بارے میں، اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو رمضان کے بعد اور تھوڑا ہمارے اندر جو تمام تر چیزوں کے اندر اس کے اندر کمی بیشی پائی جاتی. ایک ہم سمجھتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے، باہر بیٹھے رہتے ہیں، وہ 5 روپے ان سب کو دے دیے اور ہم سمجھے کہ پتہ نہیں کتنے بڑے ہم فیاض بن گئے، کتنے بڑا ہم نے کیسا سمجھے، بس ہاتھی تام کی خبر کو لات مار دی. کیا وہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیے اس طرح سے عید کی نماز کے بعد بھی لوگ یہ کرتے ہیں اور جمعے کے بعد بھی کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی صدقہ واجبہ کی ہم نے نیت کی ہے وہ تو غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ موجود لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صدقہ فطر کے یا صدقات واجبہ کے حقدار نہیں ہوتے. اس لیے آپ اپنی مرضی سے غرباء و مساکین کو بانٹ رہے ہیں تو بانٹیے، لیکن جو صدقہ فطر اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مستحق کا معلوم ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی جو کچھ بھی جتنا ویسے بھی اگر مدد کریں تو کسی ایک آدمی کو پکڑ لو، اس کی کلی مدد کر لو. یہ تو سب پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، مفتی صاحب بتا رہے سب بیٹھے ہوئے اس طرح. 2 کالر ہیں، فرزانہ صاحبہ اور روشن ہمارے ساتھ کالر ہیں. فرزانہ صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے مولانا طارق صاحب سے بات کرنی ہے. جی مولانا طارق صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات کو، آپ سوال بیان کیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ 4 سال پہلے مولانا صاحب دوسرے چینل پہ آتے تھے، انہوں نے ایک دعا بتائی تھی نماز پڑھنے کے لیے. اگر کوئی بہت بیمار ہو تو وہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے، وہ میں بھول گئی ہوں کس طرح پڑھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ میں نے کہیں پر اپنا انویسٹ کیا ہے پیسہ، ٹھیک، اور وہ پیسہ ابھی اس کا کچھ فائدہ نہیں آ رہا ہے، تو اس کی مجھے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ ٹھیک ہے. انویسٹ کہیں میں کیا ہے؟ کہیں بینک میں کیا ہے یا کوئی تجارت میں لگایا ہے؟ بینک میں کیا ہے، ایک کسی اور کے ساتھ کیا ہے میں نے اسٹارٹ. اچھا، کس بزنس کو اسٹارٹ تو کیا؟ ابھی مجھے اس کا کچھ فائدہ نہیں ملا، مگر مجھے اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے کیونکہ اب تک تو میں دے رہی تھی. میں اس سال مجھے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. روشن ہے ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بڑی رات جب آ رہی شب قدر کے دن، ہر رکعت میں
इन्ना अल्लाह की लैलतुल कद्र का सूरा पढ़ सकते हैं हर रकात में? हर रकात इन्ना अल्लाह। ठीक है जी मुफ्ती साहब, बड़ी रात में हर रकात में सबसे पहली बात तो यह है कि बड़ी रात क्लियर तौर पर कैसे कह सकते हैं? ये 12 बात आती है जो हमने 27 को बिल्कुल क्लियरली मान लिया और इसके अलावा दूसरी रातों को हमने बिल्कुल नकार दिया, तो ये तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के भी ख़िलाफ़ है, अल्लाह ताला के उसके भी ख़िलाफ़ है। इसलिए मुख्तलिफ़ रातों में कम से कम कुछ न कुछ इबादत करें। दूसरी बात यह है कि हर रकात में सूरह क़द्र पढ़ना मर्ज़ी है आपकी, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन इसका कोई ख़ास बेनिफिट या कोई ख़ास मकसद तो है नहीं, क्योंकि सूरह क़द्र का पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई सी भी सूरतें आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको और सूरतें आती हैं तो कम से कम एक रकात में सूरह क़द्र पढ़ लें, दूसरी रकात में कोई दूसरी सूरत पढ़ लें, यही आपके लिए बेहतर है। सिर्फ एक ही सूरत से ना पढ़ें अगर और सूरतें भी आती हैं तो। मौलाना साहब, बीमारी कोई दुआ बताई थी आपने और 2 रकात नमाज के लिए? वो गालिबन नमाज पनाह को कह रही हैं, वो नमाज पनाह जिसमें सूरह फलक सूरह नास पढ़ी जाती हैं, उसमें चूँकि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, परवरदिगार हर मखलूक के शर से जो तूने पैदा की है, हर मखलूक के शर से तेरी पनाह चाहती हूँ। तो ये नमाज बीमारियों से, कोई और आफत बला है उससे, कोई लड़ाई झगड़े का अंदेशा है उससे, कोई मुकदमे में नाकामी का अंदेशा है, तो ऐसी तमाम आफतों से बचने के लिए ये नमाज है, नमाज पनाह कहलाती है ये। इसमें पहली रकात में अलहम शरीफ के बाद सूरह फलक और दूसरी रकात में अलहम शरीफ के बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी जाती है। ये बीमारी के लिए भी पढ़ सकते हैं और हर परेशानी के लिए पढ़ सकते हैं। दूसरा कहने में कुछ पैसा जो रखा होता है इनके पास, उसका ज़कात निकालनी थी, अब इन्होंने उसे तिजारत में लगा दिया, हालांकि अभी उसका इन्हें बेनिफिट नहीं मिला है, तो उस माल पे अभी भी ज़कात निकालनी है क्योंकि माली तिजारत माल तो इनका ही अपना है, वो माल कहीं खुदा न खास्ता वो ज़ाया नहीं हुआ है, ना ऐसे मार में है कि उसके मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए ज़कात तो इनके ऊपर है जी। 2 कॉलर और हैं हमारे साथ, महक और हुमा। पहले महक साहिबा आपसे मुखातिब है, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी मेरे 2 सवाल हैं। जी रोजे में नहीं है, सर में तेल डाल सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि वो औरत खुशबू लगा सकती है? ठीक, तेल और खुशबू, ठीक है। हुमा साहिब आप फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी मेरी सवाल है, मेरी बच्ची ने एमडी किया था, तो एमडी में जो पैसे मिले थे ना, तो कहते वो हैं उसके पास, तो उसके ऊपर क्या ज़कात जायज़ है या नहीं है? बोले कि अभी बच्ची की शादी नहीं हुई है और अभी जॉब नहीं लगी है उसकी, तो जो एमडी का पैसा मिला था तो उसके ऊपर ज़कात देनी वाजिब है? कितना पैसा है मतलब 15-20 लाख। तो कितना वक्त हो गया मिले हुए? अभी खत्म हुआ है, तो ये 3 साल की एमडी होती है ना, तो अभी मतलब उसमें 3 साल के एमडी हुए हैं, तो अभी खत्म हुई है एमडी। अभी कब मिला है? नहीं तो जैसे हर महीने मिलता है ना, हर महीने मिलता था। अच्छा, बहरहाल जमा इस वक्त तो 15। हाँ वो बच्ची ने जमा कर लिया था, जो खर्च होता था बाकी जमा हुआ है। अभी तो जमा कितना है उसके पास? 15 जमा 15। अच्छा 15 लाख रुपए जमा है उसके पास? जी 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 हाँ, तो उसके ऊपर ज़कात देनी फर्ज है कि माँ बाप के ऊपर फर्ज है? बताइए जी, शादी नहीं हुई है। देखिए मिल्कियत का शादी से ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने उसको बच्ची का मालिक बना रखा है कि बस वो बच्ची के ही हैं पैसे, उसमें आपका दखल नहीं है, तो फिर तो बच्ची पर उसकी ज़कात है। और अगर बच्ची का भी मालिक नहीं बनाया, ये है कि शादी में इसके खर्च करेंगे, तो फिर आपके ऊपर ज़कात है, लेकिन ज़कात ज़रूर है उन पैसों के ऊपर। और ये अगर भी नाबालिग है बच्ची, तो नाबालिग है तो फिर ज़कात नहीं होगी। ये जो मिला है हाँ, तो बहुत छोटी बच्ची को नहीं, हाँ छोटी बच्ची को इतना मुश्किल है, बालिग ही होगी बच्ची। नाबालिग अगर है और बच्ची को उसका मालिक बना रखा है तो फिर नहीं है। बहरहाल जी मौलाना साहब, रोज़े में सर में तेल और खुशबू कोई हर्ज नहीं है, सर में तेल भी लगा सकते हैं, खुशबू भी लगा सकते हैं। अलबत्ता ये औरतों को खुशबू लगाने के बारे में जो पूछने की ज़रूरत पड़ती है वो इसलिए कि वो जब बाहर निकलती है तो खुशबू लगा के बाहर निकलना ठीक नहीं है, एक तो फितने के लिहाज से भी, और वैसे भी कुछ ऊपरी असरात वगैरह परेशान करने लगते हैं। घर में रहते हुए खुशबू इस्तेमाल करें तो कोई हर्ज नहीं। भड़कीली खुशबू अलबत्ता औरत के लिए दुरुस्त नहीं है। जी एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं। जी कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? शायद अभी कुछ प्रॉब्लम है। मुफ्ती साहब जैसे ही बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि किसी हम मुझे इसी तरह से बांट देते हैं, ठीक है, ये तो हम
آپ تو کہہ رہے تھے کہ حرام کے درجے میں بھی کچھ علماء نے لکھا ہے اس کے، لیکن وہ پیسہ وہ میرا صدقے کا بھی ہے، ویسا صدقہ واجبہ بھی نہیں ہے، تو کیا بہتر ہو کسی ایک آدمی کو پکڑ لیں، اس کو جا کے چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ کہاں پر ہے، کس جگہ پہ جا کے اس کی کلی مدد کر دی جائے؟ یہ جو 5-5 روپے ہم شان سے بانٹتے ہوئے نکلتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ مانگنے والے ہیں ان کی تحقیق کر کے، ان کی جڑ تک پہنچ کر کے، اگر وہ واقعی مستحق ہیں تو ان کی اس طرح کی مدد کر دی جائے کہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ دوسری ایک یہ بھی ہے کہ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا، اپنے محلے میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ اس طرح کے مل جائیں گے کہ ان کو تلاش کیا جائے تو وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ اور صدقات کا معاملہ واجبہ کا تو یہی ہے کہ تلاش کر کے باقاعدہ ان کو دیا جائے۔ رہا ویسے نفلی صدقات کا یا نفلی مدد کا معاملہ، تو اس کے لیے بھی بہت سارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس، اگر ہم چاہیں لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے اس طرح کے پیشہ ور فقراء کو دینے کے۔ کوئی رکشہ والا ہے، پھل والا ہے، بوڑھا آدمی دکھ رہا ہمیں کہ واقعی یہ جو ہے کوئی پیسہ کمانے کے لیے نہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس سے مہنگے داموں میں خرید لیا جائے، رکشے والے کو اس کی منشا کے جو ہے تھوڑا سا زیادہ دے دیا جائے، اس طرح کے لوگوں کی مدد کی جائے تو وہ واقعی دل سے دعا بھی ملتی ہے، اور اس کا بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا مصرف نہیں ہے۔ اور ہم جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے، صبح سے شام تک ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا بھلا بھی نہیں ہوگا، تو صدقہ دینے کے لیے تو ہم ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں، اور اس سے 15 روپے مانگ رہا ہے تو اس سے لڑ بھیڑ کے اسے 15 روپے 10 روپے پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جذبہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ایک آدمی مزدور ہے، اس کی مزدوری کھل کے دو تو اچھا ہے۔ جی غلام حسن صاحب ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ غلام حسن صاحب سوال بیان کیجیے۔ جی سوال بیان کیجیے سر۔ سر وقت کم ہے، سوال بیان کیجیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر، ٹی وی کی آواز بند کیجیے۔ السلام علیکم۔ سلام بہت ہو گئے، کلام بھی کر لیجیے۔ وعلیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ وعلیکم۔ خود ہی سلام کیا اور خود ہی جواب دینا شروع کر دیا۔ اصل میں ٹی وی بند نہیں، ٹی وی کی آواز بند نہیں کی ہے، اب آپ سے بات بھی نہیں ہو پائے گی۔ میں کہہ رہا تھا وقت کی کمی ہے اور آپ جلدی سوال بیان کیجئے۔ اب آپ کل کوشش کیجئے، اور جب کوشش کریں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، فون سے بات کیجئے گا۔ پروگرام میں وقت دعا ہے، آپ سبھی سے التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجئے۔ مولانا صاحب دعا فرمائیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ماہ مبارک میں جو کچھ ہم نے عبادتیں ٹوٹی پھوٹی کی ہیں، پروردگار ان کو قبول فرمائے، ان کی خامیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ان نیکیوں کو قبول فرما، اور ان نیکیوں پر ہمیں مسلسل قائم رہنے اور سال بھر ان اعمال کو اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عبادتوں میں جو کچھ کمی رہی ہے، صدقہ خیرات میں جو کچھ کمی رہی ہے، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ پروردگار جو ایام باقی ہیں ان کو ہمیں اپنانے، ان کے قدر کرنے کی اور ان میں اپنی عبادت کے میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کو پوری دنیا کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے باعث خیر و برکت بنا۔ الہ العالمین قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ جتنے بھائیوں بہنوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین اس وقت جو بہنیں اور بھائی اور جتنے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان کی تمام حاجتوں و تمناؤں کو اپنے کرم سے پورا فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا فی الدارین۔ ناظرین وقت ہوا آپ سے اجازت لینے کا، لیکن اجازت لینے سے پہلے جو میرے ساتھ رکھے پروڈکٹس ہیں ایک بار پھر آپ کو ان کے بارے میں جانکاری دے دوں۔ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں۔ روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں۔ اب روح افزا نے ڈائبٹک لوگ ہیں ان کا بھی خیال کیا ہے اور اس کے لیے شوگر فری روح افزا لانچ کیا ہے۔ 2 اسکویش ہیں میرے ساتھ رکھے، اورنج اور لیمن، اور ساتھ میں کچھ اور فلیور مشروبات کے۔
शरबत खश, शरबत संदल, शरबत गुलाब और शरबत जाम शीरी हैं। साथ में नारियल पानी रखा हुआ देख सकते हैं, और रेड रश एक और एनर्जी ड्रिंक रखा हुआ है, ये एनर्जी के लिए जो ये रेड रश है। और साथ में हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा कुछ फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर लॉन्च किए हैं, जो 2 फ्लेवर में तो ये है, मैंगो है और लीची। साथ में मिल्क शेक और लस्सी भी रखी हुई आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर। और ये ग्लूकोज डी है 2 फ्लेवर में, ऑरेंज और रेगुलर। ये फौरी तवानाई के लिए इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल है, इसके फ़ायदे से आप लोग वाकिफ़ ही हैं, कुछ किचन के आइटम की तरफ बढ़ते हैं। केसर यानी कि ज़ाफ़रान, साथ में हींग है, और ये मस्टर्ड ऑयल जो किचन की एक अहम ज़रूरत। साथ में कुछ मसाले, अजवाइन, हल्दी, धनिया, मिर्च जो है ये पाउडर फॉर्म में, और सिया मिर्च है यहाँ पर। साथ में सिवई रखी हुई है, सिवई का इस्तेमाल आप रमज़ान में करते हैं, ईद में भी इसका इस्तेमाल कीजिए। शहद रखा हुआ है, शहद की फ़ायदे से भी आप लोग वाकिफ़ हैं। शहद खाना सुन रहे थे तो हमदर्द ने आपके लिए पूरे मौसम गर्मा का तरह तरह के फ्लेवर्स में इंतज़ाम किया, साथ में किचन का ही पूरा इंतज़ाम कर दिया है। तो इनसे फ़ायदा उठाइए, इन्हें इस्तेमाल कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.